आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका किताब रिव्यू में खैर मकदम है। इससे कबल हमने फ़ारूक अरगली की मशहूर किताब उनकी कुल्लियात का जायज़ा पेश किया था। वो था पार्ट 1। अब उसके बकिया हिस्से किसी वजह से रह गए थे। अब ये पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश है। मैं ज़िक्र कर रहा था उनके कलाम में कलाम की नौइयत और उनके शेर में ज़माने की जिस तरह सरगोशियाँ हैं और जिसका एहसास हमें कलाम के मुताले से होता है। आइए इस गज़ल के चंद अशार देखते हैं। दुश्मनी में वो मेरी हद से गुज़र जाएगा, उसका इल्ज़ाम मगर मेरे ही सर जाएगा। आज बिगड़ा है मुक़द्दर तो बिगड़ जाने दो, इतना बिगड़ेगा कि एक रोज़ संवर जाएगा। तिश्नगी बुझती नहीं खून मेरा पीकर जिसकी, जानता हूँ कि वो अब प्यास से मर जाएगा। टूटने वाला है मौहूम उम्मीदों का भरम, एक शीराज़ा है ख्वाबों का बिखर जाएगा। अब देखें कि सहले मुमतना में कितने अच्छे अशार उमूमी मौज़ूआत पर खुसूसी निगाह डाली है अरगली ने अपने कलाम में, और यह उनकी शायरी की खुसूसियत भी है। इस गज़ल के चंद अशार देखें। ज़मीं पर है न ये आसमां में रहता है, मेरा यकीन तो शहरे गुमा में रहता है। हुआ है बाअसे शोहरत बकार रुसवाई, हमारा ज़िक्र हर एक दास्तां में रहता है। निकल के दिल से गया है तो फिर नहीं लौटा, न जाने अब है कहाँ किस जहाँ में रहता है। कभी जो आता था ख्वाबों में खुशबुओं की तरह, वो जहर बन के मेरे जिस्मों जाँ में रहता है। ऐसा लगता है जैसे ये कवाफ़ी इसी गज़ल के लिए मौजूद हूँ, और जो बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी खुसूसी मेहनत के ये कवाफ़ी अपने आप में आते हैं। और ये आप देखते हैं कि इसमें रदाइफ़ भी इतनी ही आसानी से आए हैं, और किस तरह ये सहलुल वज़ा हैं और कितने आसान हैं। लोगों को ये अशार क्यों इतने भले मालूम होते हैं, इसका राज इस कुल्लियात को पढ़कर होता है। मसल्लहा है शकावत से अध खुली, मसल्लहा है शकावत से अध खुली कलियाँ, वो बाग़बां भी इसी गुलसिता में रहता है। लरज़ती किश्ती ने मौजों में बारहा देखा, हवा के साथ कोई बादमां में रहता है। कोई फ़कीर को पूछे तो उससे कह देना, महल्ला दर्द गली गम कुशा में रहता है। आप गम कुशा की तरकीब देखें और दाद दें फ़ारूक अरगली साहब को कि जब वो शेर कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन पे कोई कैफियत सितारी है। और यकीनन वो तमाम शोरा जिन्हें कुदरत ने ये दौलत वदियत की है, वो जब शेर कहते हैं तो उन पे कैफियत सितारी रहती है, और वो जब उनकी इस कैफियत में वो आते हैं तो अशार अपने आप होने लगते हैं। उनके तख़य्युलात तह दर तह खुलते जाते हैं और अशार में ढलते जाते हैं। अरगली साहब जिन्होंने अपने आप को बहैसियत शायर कभी प्रमोट नहीं किया, कभी अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहा। उनकी किताबें बोलती हैं, अब देखते हैं कि उनका कलाम भी बोलता है। उनकी शायरी का ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ, लेकिन अब उसका ज़िक्र किए जाने की ज़रूरत है। आप ये गज़ल भी समात फरमाएं। किसी बेनाम सी वादी में भटकते रहना, ज़िंदगी क्या है अज़ाबों से गुज़रते रहना। शोलगी दिल की भड़क उठे तो कुछ बात बने, ये तो अच्छा नहीं चुपचाप सुलगते रहना। पहले इस शहर में जिसकी कोई पहचान न थी, आ गया उसको भी अब चेहरे बदलते रहना। ये अब मुशाहिदाते ज़िंदगी है और ये मुशाहिदाते ज़माना भी है। उनके मुशाहिदात जब शेर में ढलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार हम ये बात सुन रहे हों, या ये पहला कोई ऐसा वाक़या है जो हमारे सामने से गुज़र रहा है। हालांकि ये वो बातें होती हैं जिनको अगर बग़ौर हम
دیکھیں تو وہ ہماری زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، وہ زمانے سے متعلق ہوتی ہیں، وہ ہمارے اپنے عہد سے متعلق ہیں، لیکن جب ارگلی کی زبان سے سنتے ہیں تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اس کا لطف اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، واعظ کی گفتگو میں عجب قال و قیل ہے، جیسے وہ اس زمین پہ خدا کا وکیل ہے۔ اب طنز اور اس طنزیہ لہجے کی داد دیجیے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا، اور یہ وہ محاورے کی طرح یہ الفاظ استعمال ہوتے آئے ہیں، اساتذہ کے ہاں بھی اس کا استعمال ہوتا آیا ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور اس لفظ وکیل کو بھی انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ باندھا ہے۔ واعظ کی گفتگو میں عجب قال و قیل ہے، جیسے وہ اس زمین پہ خدا کا وکیل ہے۔ اب اس سے زیادہ واعظ کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کرتا تو میں بھی اپنا وفاؤں کا کاروبار، پر کیا کروں کہ عشق کی پونجی قلیل ہے۔ جو سرحد گناہ سے آگے نکل گیا، بزم جہاں میں اس کا ہی ذکر جمیل ہے۔ لاغر ہوں ورنہ جاتا عیادت کے واسطے، آئی ہے یہ خبر کہ مسیحا علیل ہے۔ آپ یہاں یہ تضاد دیکھیں اور یہ ڈائمنشنز دیکھیں کہ مسیحا کے علیل ہونے کی بات، وہ مسیحا جو دوسروں کو زندگی دیتا ہے، شفا دیتا ہے، وہ اگر خود علیل ہو تو انسان کیا کرے؟ مسیحا کو کون جائے شفا یابی دے؟ مسیحا کو کون جائے نئی زندگی دے؟ کون اس کا علاج کرے؟ اردو شاعری کا یہ کمال ہے کہ اس میں جب تلمیحات، اشارات، کنایات جب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک نئی دنیا ہمارے سامنے کھل گئی ہو، ایک نئی کائنات ہمارے سامنے آ گئی ہو۔ شاعری اسی لیے مشکل ترین فن ہے، اور یہ اگر قدرت کی ودیعت کردہ نہیں ہے تو پھر لفظوں کا محض ایک کاروبار ہے، لفظوں کی ایک تجارت ہے۔ لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ شاعری چیزیں دیگر ہے، تو وہ ارگلی کے کلام میں یہ بات جھلکتی بھی ہے، یہ نکتہ سامنے آتا بھی ہے۔ آپ ان کے کلام میں آپ یہ دیکھیں، برجستگی بھی دیکھیں۔ یہ خبر شائع ہوئی اخبار میں، آبرو سستی ہوئی بازار میں۔ میری میں نے مار رکھا ہے مجھے، میری میں نے مار رکھا ہے مجھے، ورنہ میں ہوتا تیری سرکار میں۔ آپ انا کو آپ دیکھیں اور متاع پندار کی اہمیت کو کتنی آسانی سے عوامی زبان میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور کتنا خوبصورت ہے۔ اور آپ یہ ایک بہت مشہور آپ دیکھیں کہ اس ردیف کے ساتھ تقریباً زیادہ تر اساتذہ نے اس زمین میں اشعار کہے ہیں اور اس ردیف کے ساتھ کہے ہیں، لیکن جب فاروق ارگلی کہتے ہیں تو یہ انداز جدا ہوتا ہے۔ وہ کیوں زمانے سے الگ ہیں، اس کا احساس ہمیں ان کی اس غزل سے ہوتا ہے۔ دماغ کہتا تھا سو جا غم مقدر کھینچ، تو دل کا حکم ہوا جاگ شور محشر کھینچ۔ تو دل و دماغ، جذبہ و جنون، عقل و عشق کے درمیان کی یہ لکیر کس طرح واضح ہوتی ہے، وہ اس مطلع سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ دماغ کہتا تھا سو جا غم مقدر کھینچ، تو دل کا حکم ہوا جاگ شور محشر کھینچ۔ گھری ہے انجمن آرزو سیاست میں، خود اٹھ کے ساقیے بے حس سے اپنا ساغر کھینچ۔ اگر ساقی بے حس ہے تو اس کا انتظار نہ کریں، اس کے حس کا امتحان نہ لیں، اپنے ساغر کو کھینچنے کی، اسے حاصل کرنے کی جستجو کریں، اس کی کوشش کریں۔
گھری ہے انجمن آرزو سیاست میں، خود اٹھ کے ساقیے بے حس سے اپنا ساغر کھینچ۔ جبکہ اگر یہ معاملہ خصوصاً اگر سیاست کا ہے تو وہ لوگ جو جستجو میں ڈوبے رہتے ہیں، سیاست انہیں کچھ بھی عطا نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں دیتی، انہیں محروم رکھتی ہے۔ اور وہ لوگ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، اگر اس بات کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہی سیاست میں اکثر و بیشتر کامیاب ہوتے ہیں۔ ارگلی کے ہاں بھی اس کا ایک اشارہ ملتا ہے۔ اب دیکھیں، منا چکا ہے بہت جشن فتح یابی کا، اب اس کے بعد پشیمانی سکندر کھینچ۔ تجھے تو قتل کی قانون سے اجازت ہے، لگا دے پھر کوئی الزام اور خنجر کھینچ۔ جو چشم تر میں لرزتا ہے ایک درے شہوار، اسے سنبھال اسی بوند سے سمندر کھینچ۔ اب آہ سرد کے شعلوں سے ہی چراغاں کر، سیاہ رات کے آنچل سے ماہ و اختر کھینچ۔ یہ ظلم و جور کا موسم بدل بھی سکتا ہے، بس ایک بار ذرا دامن ستمگر کھینچ۔ نگاہ ناز سے مارا تھا تیر سینے میں، تو دست ناز سے اب پاس آ کے باہر کھینچ۔ فقیر اردو محبت کی بات کرتا ہے، تجھے ہے شوق عداوت تو اس پہ پتھر کھینچ۔ غالب کی زمین میں کہی گئی یہ غزل یقیناً ارگلی کو ادب میں زندہ رکھے گی۔ فاروق ارگلی اپنی شاعری کے ذریعے اپنے اس عصر کا، اس دور کا حوالہ بنیں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جو بہت خوبصورت سے چند لوگوں پہ انہوں نے قصائد کہے ہیں، وہ قصائد کی بھی ایک جھلک آپ تک پہنچتی۔ آپ دیکھتے کہ وہ جب وہ قصیدے پہ آتے ہیں تو کس طرح اپنی جولانی طبع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شاعر کا شعر، یہ مصرع بہت مشہور ہوا، وہ بھی گلوکاروں کی زبانی جب یہ مصرع آیا تو نغمے کی شکل میں تو یہ بہت مشہور ہوا کہ بات نکلی ہے تو اب دور تلک جائے گی۔ اور یہ کہا تھا کفیل آذر صاحب نے۔ کفیل آذر پر بھی ایک قصیدہ انہوں نے لکھا ہے، اور جو لکھا ہے آپ اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قصیدہ کیسا ہے اور کیا ہے۔ کئی دنوں سے فضا کا مزاج تھا برہم، قلم نے جیسے نہ لکھنے کی کھا رکھی تھی قسم، خدا کا شکر برسنے لگا پھر ابر کرم، خوشا کیا ہی گیا ذکر یار کا موسم، حدیث دل کے حکایات دل براں لکھوں، رباب زیست پہ پھر چھیڑ دوں کوئی سرگم، رہین ذہن و نظر ذوق پے کرے آرائی، دل و نظر کا ہونے لگا ہے پھر سنگم، چمک اٹھا ہے کوئی نقش آئینے کی طرح، کسی نے کھول دی جیسے کوئی حسین البم، ابھر کے آئی ہے صورت کفیل آذر کی، اسے ایک چہرے پہ جیسے ہو کائنات کا غم، وہ ایک شاعر رنگین ادا ہے نئی جس کی، اور اس کے ساتھ روایات پر عمل پہ ہم، وہ پتھروں میں بھی پیدا سخن کی ہریالی، کسی چٹان پہ رکھ دے اگر وہ اپنے قدم۔ آپ دیکھیں گے یہ قصیدہ اور آگے بڑھتا ہے۔ یا آرزو ہے خدا سے کہ خوش رہے آذر، کبھی قریب نہ پھٹکے ہوائے رنج و علم۔ اس قصیدے میں ارگلی نے اپنے فن کا اظہار بہت بخوبی کیا ہے، اور یہ ایک بات ماننے کی ہے کہ یہ آسان ہے کہ لوگ چند مصرے موزوں کر لیں، چند اشعار کہہ لیں، غزل میں کہہ لیں، یا کہنے کی مشق و مزاولت سے کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں، یا کچھ اچھی غزلیں کہہ دیں، لیکن جب یہ نظم کا معاملہ ہو، قصائد کا معاملہ ہو، یہ خون جگر کاوی کا مسئلہ ہے، یہ آسان نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات ہو۔ اور میں چاہتا تھا کہ
ان کے اور فردیات میں سے ان کے چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر کروں. اور اسے شام نے شب کو بڑی ریاضت کی، نسیم صبح نے اس رمز کی وضاحت کی. بس ایک سوال جو پوچھا تو کہہ دیا باغی، تو چلیے یوں ہی صحیح ہم نے بھی بغاوت کی. ان کے چند اشعار کا انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا. ان کے منتخب اشعار کا انگریزی ترجمہ ڈاکٹر اسد الحق وحیدی صاحب نے کیا ہے، جو پورنیہ کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. اور ان کا انگریزی کا ترجمہ بہت خوب ہے، میں نے لکھا بھی ہے. بلاد بخشی صاحب کی میگزین زبان بیان میں نے اس کا ایک مختصر تبصرہ پیش کیا تھا، جس میں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ انگریزی کے بہت خوبصورت تراجم میں اس ترجمے کا شمار ہو سکتا ہے. ارگلی خوش نصیب ہیں کہ ان کو اتنے اچھے مترجم دستیاب ہوئے، ان کے تعلق میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ لکھا، جسے انہوں نے اس میں اس ترجمے کو شامل بھی کیا ہے. اور اس طرح یہ کتاب مابعد سخن فاروق ارگلی کی یہ کلیات ایک یادگار کتاب ہے. 2023 کی تحفہ سیریز کی کتابوں میں یہ ایک بہت اہم کتاب ہے. یہ تھا پارٹ 2 جو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کیا. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو سبسکرائب کریں. آپ واقف ہیں کہ اردو کی کتابوں کا کوئی بہت زیادہ جلوہ نہیں ہے بازار میں. اردو والے بھی اگر قدرت کی برکت انہیں حاصل ہوتی ہے تو وہ انگریزی اور دیگر زبانوں کی طرف، ہندی کی طرف چلے جاتے ہیں. جتنے دانشور ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ انگریزی میں لکھیں یا دیگر زبانوں میں لکھیں، لیکن اردو کو اس قسم کی شاعری نے جو عظمت بخشی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کا ذکر ہو اور بار بار ایسی کتابوں کا تذکرہ ہو. آپ اس طرح کے پروگرام اگر آگے بھی آپ کی دلچسپی ہوگی، ہم کتابوں کا یہ سلسلہ، کتابوں کے تجزیے کا یہ سلسلہ کتاب ریویو میں جاری رکھیں گے. آپ اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بنا رہے. شکریہ.